نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا انتہائی اہم مہینہ جسے ہم تمام مہینوں کا سردار کہہ سکتے ہیں، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ اب یوں سمجھیے کہ ہمارے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج رات رمضان کا چاند نظر آ جائے اور کل ہمیں اور آپ کو پہلا روزہ رکھنے کی توفیق انشاءاللہ نصیب ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے، جب ہمارے یہاں کوئی ایسا مہمان آتا ہے جو ہمارے نزدیک اہم ہوتا ہے، ہمارے نزدیک قابل احترام ہوتا ہے، تو ہم اس مہمان کی ضیافت، اس مہمان کی مہمان نوازی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم کو، اپنے مہمان خانے کو سجاتے ہیں کہ بھائی بڑا مہمان آ رہا ہے ہمارے گھر پہ۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ یہ بھی ایک مہمان کے طور پر ہمارے پاس آنے والا ہے، اور یہ کب آئے گا کب چلا جائے گا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 29 یا 30 دنوں کے لیے آئے گا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا ذکر کیا قرآن میں تو فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔
काउंट कर सकते हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि रमज़ान जब आता है और ख़ास तौर से जब रमज़ान का पहला अशरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर काउंट डाउन शुरू हो जाता है, फिर बहुत तेज़ी से रमज़ान इख्तिताम की तरफ चला जाता है। रमज़ान के आने से पहले हमारी तैयारी क्या है? क्या हम प्रिपेयर्ड हैं रमज़ान के लिए? क्या रमज़ान को लेकर के कोई एक्साइटमेंट है हमारे अंदर? अगर है तो ये ईमान की निशानी है, क्योंकि रमज़ान कोई मामूली चीज़ नहीं है। रमज़ान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते थे। सुनन नसई की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते थे, अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अलैकुम सियामा। ऐ मेरे सहाबा, रमज़ान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना आ चुका है। फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अलैकुम सियामहु, इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। तुफ़्तहु फ़ीही अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु फ़ीही अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद किए, ऐसा क्यों? गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है कि ये महीना अल्लाह की रहमतों का महीना है। रहमतों के ऑल द डोर्स आर ओपन, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आसमान के सारे दरवाजे खुले, तो मांगो, अल्लाह देने को तैयार है। और जहन्नम के दरवाजे बंद है, ये इशारा इस बात की तरफ है कि अगर इस महीने में भी तुम जहन्नम से अपने आप को नहीं बचा सके तो अफसोस की बात है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मरतबा मिंबर पे चढ़े और आपने 3 मरतबा आमीन कहा, और सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हमने आपकी ज़बान से आज पहली मरतबा मिंबर पे चढ़ते वक्त 3 मरतबा आमीन सुना, क्या मतलब है इसका? तो आपने फरमाया कि जब मैं मिंबर की पहली सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो इंसान रमज़ान का महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत न हो सके, उसकी बख्शिश न हो सके, अब अदहुल्लाह, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से दूर कर दे। बद्दुआ की जिब्रील ने, और मैंने आमीन कही। यानी एक इंसान रमज़ान के बाबरकत महीने में भी अगर अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, इतना अमल भी न कर सके कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए, तो इसका मतलब कि उसने रमज़ान की वैल्यू को नहीं समझा, रमज़ान की कद्र को नहीं समझा। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वतुगल्लु फ़ीही मरदतुश्शयातीन, और इस महीने में सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है। और इसका असर हम समाज में देखते हैं। गए गुजरे लोग भी इस महीने में बुराइयों से बचते हैं, शर्म आती है। ये वो महीना है कि शराब पीने वाला भी सोचता है कि यार ये रोज़े का महीना, तरावी का महीना, मैं शराब पीऊँगा। ये महसूस होता है, ये बाकायदा हम समाज में इसको देख सकते हैं। शैतानों को कैद कर दिया जाता है। लिल्लाहि फ़ीही लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने का मतलब हो गया तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 85 ईयर्स, 85 साल से बेहतर, उसके इक्वल नहीं का, उससे बेहतर है। कितनी बेहतर है अल्लाह ज़्यादा जानता है। ये इस उम्मत पर अल्लाह का इकराम, अल्लाह का इनाम है। इस उम्मत को लंबी उम्र नहीं मिली, पहले की उम्मतों को लंबी उम्र मिली थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक ज़िंदा रहे। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बाज़ रवायात आती कि 1000 साल उनकी उम्र थी। कौम आद, कौम समूद, लंबी उम्र वाले, लंबी हाइट वाले। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने एवरेज उम्र क्या दी? बिटवीन 60 एंड 70। इस उम्मत की एवरेज उम्र जो है 60 और 70 के दरमियान है। उम्र कम मिली है हमें, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अल्टरनेट के तौर पे हमें क्या दे दिया? ऐसे वक्त दे दिए, ऐसी फजीलत वाले
دن دے دیے، فضیلت والی راتیں دے دی۔ اب یہ دیکھیے شب قدر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو انسان اس رات کی عبادت سے محروم رہا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اچھا، ایک قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں عام طور سے مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ یہ کانسیپٹ جس حدیث کی بنیاد پر بنایا گیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع روایت ہے۔ پورا رمضان رحمت کا مہینہ ہے، پورا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، پورا رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے 3 حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ رمضان میں مغفرت ہوگی۔ جو رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو رمضان میں قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ معاف ہونے کے لیے نبی نے 2 کنڈیشن لگائی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ 2 کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن کہ ایمان کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے، فارمیلٹی نہیں کرنا ہے، کھانا پوری نہیں کرنا ہے، سب رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ روزہ، یہ تراویح، یہ قیام، یہ صیام، یہ تلاوت، یہ ہمارے ایمان کی بیس پر ہو۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز کیا؟ اس کا ایمان ہے، اور یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اس ایمان کی لذت اگر آپ کو مل گئی تو اس ایمان کے لیے جان دے دینا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں جب مناظرہ ہوا اور جادوگروں نے جب دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، سارے جادوگر ایمان لے آئے، سارے جادوگر ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے۔ اب فرعون نے دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ عَنْكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اے جادوگرو تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، جان لے لوں گا تمہاری۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، جادوگروں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی ایمان لائے 5 منٹ نہیں ہوا، ایمان لائے ابھی چند سیکنڈ ہوئے ہیں، اور جادوگر کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرعون جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ضیرہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ اے فرعون، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ پوچھے تم تو جادوگر تھے، تم نے تو بڑے لوگوں کو دھوکے دیے تھے، بڑے گناہ کیے تھے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکے کہ اے اللہ، موسیٰ پر سب سے پہلے ہم ایمان لائے تھے، اور شاید سب سے پہلے ایمان لانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرتے۔ یہ جادوگر تھے، تھوڑی دیر پہلے فرعون سے اپنا ریوارڈ مانگ رہے تھے، اپنی اجرت مانگ رہے تھے، اپنا انعام مانگ رہے تھے، اور ایمان جب دل میں راسخ ہو گیا، ایمان جم گیا اور ایمان کی لذت انہوں نے پالی، تو اب جان دینے کو تیار ہیں، سر کٹانے کو تیار ہیں۔ رمضان کا روزہ ایمان کی بیس پر ہونا چاہیے میرے ساتھ، اور جب ایمان کی بیس پر یہ روزہ ہوگا تو آپ کو روزہ رکھ کر کے جو مشقت ہوتی ہے وہ مشقت انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی۔ یہ جو 1 گھنٹے کی تراویح میں ہمارے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہمیں بھاری گزرنے لگتا ہے، انشاءاللہ وہ بھاری نہیں گزرے گا، لذت ملے گی عبادت کی۔ یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایمان اور ثواب کی نیت۔ ہم 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں نا، 1 گھنٹہ تراویح کی نماز کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام پوری نماز پڑھ لے، سلام پھیر دے، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے امام کے ساتھ 1 گھنٹہ پڑھا تراویح، اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو خواتین بھی آتی ہیں، لیکن ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے،
آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے، آپ کا شوق قابل تعریف ہے، آپ مسجد میں آئیں، آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے ہماری مساجد میں، مگر ایک بات کا خیال رکھیں، جو ایک اسلامی پردہ ہے، جو اسلامی کنڈیشنز ہیں، جو اسلامی شرائط ہیں، ان کی ادائیگی کے ساتھ آپ مسجد میں آئیں۔ ایک عورت جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ انتہائی سمپل ڈریس میں، سادے کپڑے میں اور اسلامی پردے کے ساتھ خواتین آئیں اور آ کر کے خاموشی کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ معمول بنا لیں، اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا۔ تراویح کا یہ ثواب ہے میرے ساتھ۔ اور جو روزہ ہے، اس مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے ہم 3 چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں روزے کی حالت میں۔ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے اور بیوی کے قریب نہیں جاتے۔ یہ 3 انسان کی ایک نیچرل ریکوائرمنٹس ہیں، ضرورتیں ہیں۔ ہم ان تینوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کب تک؟ فجر سے لے کر کے مغرب تک۔ اور اسی لیے روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی رک جانا۔ ہم رک جاتے ہیں کھانے سے، پینے سے اور اپنی سیکسول ڈیزائر سے۔ 3 چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ اب ایک بات پر غور کیجیے گا، آپ فجر کے ٹائم آپ نے کھانا کھایا، سحری کھائی، اس کے بعد گرمی کا موسم ہے، اس بار مارچ میں رمضان پڑ رہا ہے، دوپہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کیا۔ وضو کے لیے آپ نے کلی کرنے کے لیے چلو میں پانی ڈالا، پانی منہ کے اندر گیا، آپ کا حلق بالکل سوکھا ہوا ہے، صبح آپ نے 4 ساڑھے 4 بجے سحری کے ٹائم پانی پیا ہے، آپ کا جسم چاہتا ہے پانی، آپ کا حلق چاہتا ہے پانی، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، مگر آپ کا اللہ چاہتا ہے کہ آپ پانی نہ پئیں۔ آپ کے روزے کا تقاضا ہے کہ آپ پانی نہ پئیں۔ پانی آپ کے حلق تک گیا، اس پانی کی چند بوندیں اگر حلق کے نیچے چلی جائیں، کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ وہ پانی پی گئے؟ کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سا پاور ہے جو آپ کو پانی حلق کے اندر جانے کے باوجود اس کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیتا ہے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے، روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم پر تم حرام چیزوں سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ اگر رمضان آپ کو تقوی نہ سکھا سکے تو معاف کیجئے، آپ نے رمضان کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ یہ 12-14 گھنٹے کی بھوک و پیاس یہ مقصد نہیں ہے روزے کا۔ دنیا کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ورت رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ اصل مقصد آپ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، اصل مقصد آپ کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اور اگر روزہ رکھ کر کے بھی آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، مگر آپ نے اپنے جسم کی حفاظت نہیں کی، آپ کی آنکھیں حرام دیکھتی رہیں، آپ کی زبان سے گندی اور غلیظ باتیں نکلتی رہی، آپ کے کان بیہودہ باتوں کو سنتے رہے، آپ نے بھوک سے تو بچایا اپنے آپ کو، پیاس سے تو بچایا، لیکن اپنے اعضاء و جوارح کی، اپنے پارٹس آف باڈی کی حفاظت نہیں کی، تو آپ نے روزے کا مطلب نہیں سمجھا میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو انسان روزہ رکھ کر کے حرام چیزیں نہ چھوڑے، حرام باتیں نہ چھوڑے، غلط باتیں نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے۔ رمضان آپ کے بیہیویئرز کو چینج نہ کر سکے، آپ کے سلوک میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، روزے کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تو روزہ نہیں سمجھا، روزے کا مطلب نہیں سمجھا ہم نے اور آپ نے۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو ایک نیچرل بات ہے کہ انسان کو غصہ جلدی آتا ہے، ٹیمپر زیادہ ہائی ہوتا ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے، نیچرل بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ روزے کی حالت میں فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی ہے، بھوکے ہیں آپ،
شریعت آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیتی, کچھ چھوٹ دیتی کہ چلو بھائی تم روزہ ہو, 2-4 باتیں غصے میں کسی کو سنا دو, کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی غصے میں منہ سے گالی نکل گئی تو چلو غصہ آ گیا, بھوکے تھے پیاسے تھے, نہیں. آپ روزے کی حالت میں ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, آپ کو غصہ زیادہ آنا چاہیے مگر آپ کو اور زیادہ کنٹرول کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب, جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو نہ تو کوئی بیہودہ بات اپنے منہ سے نکالے, نہ شور و شرابہ کرے, نہ گالی گلوچ کرے. اگر کوئی اس سے لڑے, اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے, فلیقل انی صائم, تو کہہ دے میں روزے کی حالت میں ہوں. روزے کو اپنی ڈھال بنا دو. میں ایکشن کا ری ایکشن نہیں دے سکتا, میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا, بھائی میں روزے کی حالت. یہ ہے روزے, یہ ہے روزے کا مقصد. روزہ آپ کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے. روزہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے, اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے. روزہ یہ سبق دیتا ہے میرے پیارے ساتھی. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, جس طریقے سے رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طریقے سے گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہ شریعت کا ایک عام اصول ہے کہ فضیلت والی جگہوں پر اور فضیلت والے ایام میں جس طریقے سے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طریقے سے گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ چوری کرنا بہت غلط کام ہے, مسجد کے اندر چوری کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے, لیکن آپ حرم میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بھی اگر آپ کی نگاہیں اس عمل سے باز نہیں آ رہی ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے. اس کی سزا اللہ کے یہاں زیادہ ہے. اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ حرم مکی کے اندر ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور ابھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ اگر آپ طواف کے دوران کسی خاتون کو بار بار اگر اس کی طرف دیکھیں گے, اور کیمرے میں یہ بات چونکہ کیمرہ بھی لگا ہے اور کیمرے کو کنٹرول کرنے والے وہاں بہت سارے جو سعودی آرمی کے اور سعودی پولیس کے جو ورکرز ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں, تو باقاعدہ ان کے یہاں سسٹم ہے کہ اگر وہ کیچ کر لیا انہوں نے کہ بار بار آپ ایک خاتون کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ اریسٹ کر لیں گے اور آپ سے سوال کیا جائے گا. اور میرے علم میں ایک کیس آیا, ایک ایسا آدمی جو ایجڈ 50 کے اوپر کا آدمی تھا, وہ بار بار ایک عورت کو ٹچ کرنے حرم میں طواف کے دوران. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا ڈر جب دل سے نکل جائے تو کون سا مہینہ ہے, کون سی جگہ ہے, کون سا مقام ہے, انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. یہ گندے کام کرنے والے حرم میں بھی گندے کام کرتے ہیں, شراب پینے والے رمضان میں بھی شراب پیتے ہیں. تو میرے بھائیو, رمضان کی قدر کرو, رمضان کی قدر کرو. رمضان آ رہا ہے, اگر اب تک کی زندگی گناہوں میں گزری ہے تو کم سے کم کوشش یہ کرو کہ رمضان میں ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. سال کے 11 مہینے بہت زیادہ موبائل سے آپ جڑے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پر فضول چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. کم سے کم اس 1 مہینے موبائل کو تھوڑا آرام دے دو بھائی. اس 1 مہینے کو قرآن کو ٹائم دو, یہ قرآن کا مہینہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں, ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے, لیکن ان کی سوانے میں لکھا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیتے تھے کہ ہمارا درس بند رہے گا, حدیث کا درس بند کر دیتے تھے, اور سارا مہینہ قرآن کی تلاوت, قرآن پر غور, قرآن پر تدبر کرتے تھے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کہتے تھے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. رمضان 2 چیزوں کا مہینہ ہے, لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے اور قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. یہ اس امت کے بہترین لوگ تھے, یہ اس امت کے اعلیٰ لوگ تھے, ہمارے اسلاف تھے. ان کی زندگی رمضان میں قرآن میں گزر ہوتی تھی, قرآن میں بسر ہوتی تھی میرے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں رمضان کا ذکر کیا, یہ نہیں فرمایا کہ رمضان روزے کا مہینہ ہے, یہ نہیں فرمایا تراویح کا مہینہ ہے, فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس, یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے. ہدی للناس, یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. بینات من الہدی والفرقان, اس کی آیتیں حق بات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیتی ہیں.
آپ کا کوئی قریبی انسان آپ میسج کریں اور آپ کے میسج کو اگنور کر دے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ یہ ہمارا قریبی آدمی تھا، ہم اس کو بڑا اپناپن سمجھتے تھے، ہمارے میسج کو اگنور کر دیا۔ قرآن اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام ہے۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے، سال بھر لوگ قرآن کو ٹچ نہیں کرتے، قرآن کو نہیں چھوتے، جبکہ اللہ نے کتنی آسانیاں دے دیں۔ آج قرآن آپ کے موبائل کی اسکرین کے اوپر بھی موجود ہے، آپ کہیں پر اپنی شاپ پر، اپنے آفس میں، اپنے جاب پر، کہیں پر بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی آسانی دے دی، اتنی آسانی ٹیکنالوجی نے دے دی، مگر ہم قرآن سے دور ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اس قرآن سے رمضان میں اپنا تعلق جوڑو، اور بہت آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بہت بزی ہیں، جو ورکنگ لوگ ہیں، ان کو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر اس طریقے کو فالو کرو گے، کم سے کم منیمم ایک قرآن آپ رمضان میں انشاءاللہ ختم کر لیں گے۔ اس طریقے پر آپ عمل کیجئے۔ طریقہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز میں کوشش یہ کیجئے کہ رمضان میں اذان ہوتے ہی آپ مسجد میں آ جائیں۔ اذان اور اقامت کے بیچ کا ٹائم ویسے بھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 12:30 بجے اگر ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور 12:45 پہ اگر جماعت کا ٹائم ہے تو ہم بالکل جماعت کے ٹائم مسجد میں آتے ہیں۔ کم سے کم رمضان میں اس سے ہم تھوڑا پرہیز کریں، ہم تھوڑا ٹائم سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اب مان لیجئے ظہر کی اذان 12:30 بجے ہوئی، اذان کی آواز آپ نے سنی، وضو کیا، فریش ہوئے، آپ مسجد میں آیا اور آپ نے آ کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی، سنت پڑھ لی۔ اب آپ بیٹھ جائیے، اور جو ہمارے ہاں وہ قرآن ہوتا ہے جس کو حافظی قرآن بولتے ہیں، 15 لائن والا قرآن، جس میں سے ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں، جو آیت پر شروع ہوتا ہے، آیت پر ختم ہوتا ہے، اس قرآن سے آپ صرف 2 پیج نماز کے پہلے پڑھ۔ 2 پیج پڑھنے میں 5 منٹ آپ کو لگے گا، 5 منٹ میں آپ نے 2 پیج پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لی۔ اب پھر قرآن اٹھائیے، قرآن نہیں ہے موبائل پہ کھول لیجئے، حافظی قرآن کا ایپ آتا ہے گوگل پلے اسٹور پہ، 2 پیج اور پڑھ لیجئے۔ ایک نماز کے ٹائم 4 پیج آپ کو پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے ہر نماز کے ٹائم آپ کریں گے تو حافظی قرآن میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ ڈیلی ایک پارہ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں نکالنا ہے۔ آپ اپنے بزی شیڈیول کے باوجود کم سے کم منیمم ایک قرآن پورا کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے میرے ساتھیوں۔ یاد رکھو، جب آپ روزہ رکھ کر اور قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا کرو گے، اس دعا کی بات ہی الگ ہوگی، اس دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اور ویسے بھی رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ رمضان کا ذکر جہاں اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں کیا، روزے کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی، جب آپ سے لوگ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، انہیں بتا دو اللہ قریب ہے، اور میں اپنے بندوں کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرے بندے میری بات مانیں اور میرے اوپر ایمان رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا لوٹائی نہیں جاتی۔ دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، باپ کی دعا حاصل کرو۔ باپ جب تک زندہ ہے، باپ سے اپنے حق میں دعا کرا لو۔ انتظار نہ کرو کہ باپ مر جائے گا تو باپ کی طرف سے مسجد بنوا دیں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے نا، ماں مر گئی تو ماں کی طرف سے مسجد بنوا رہے ہیں، مدرسہ بنوا رہے ہیں، کنواں کھدوا رہے ہیں، ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں۔ ارے ماں زندہ تھی تو ایک ایک چیز کے لیے ترسا کے رکھا تھا تم نے، باپ زندہ تھا تو 10-10 روپے کی دوا کے لیے تم نے ترسا کے رکھا تھا، اور آج باپ کے مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ نہیں، باپ سے زندگی میں دعائیں لے لو، اور تجربہ، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جنہوں نے اپنے باپ کی زندگی میں خدمت کی ہے، اپنے ماں کی خدمت کی ہے اور ان کی دعائیں زندگی میں لی ہے، ان دعاؤں کا اثر ساری زندگی ان کو ملتا رہا ہے، اس کا فائدہ ملتا رہا ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، اور روزے دار کی دعا اللہ لوٹاتا نہیں۔ بندہ بھوکا ہے، بندہ پیاسا ہے، بندے کا حلق خالی ہے، اور بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس پوزیشن میں جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں لوٹاتا۔ تو رمضان میں کثرت سے دعا کرو، اور ہو سکے تو قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرو۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھا کرو
تو قرآن پڑھ کر کے اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے، تو لوگوں سے سوال کرنا غلط ہے، قرآن پڑھ کر کے اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ تو رمضان کو دعا کا مہینہ بنا لو میرے ساتھ۔ رمضان میں ایک کام ہمیں اور کرنا ہے، وقت کم ہے، خطبہ کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک کام ہمیں اور کرنا ہے، رمضان کو اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز کا مہینہ بنانا ہے۔ بہت ساری بری عادتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں چھوڑ پاتے، بیڈ ہیبٹس، بری عادتیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی بہن، یہ دور ایسا ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، ایک الگ ماحول آپ کو مل رہا ہے، مگر آپ جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، آپ بہت سارے گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں، شیطان کے بہت سارے جالوں سے ہم اور آپ گھرے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے بہت ساری بری عادتوں پر ہم کنٹرول نہ پا سکتے ہوں، اپنی بہت ساری بری عادتوں کو ہم بدل نہ پا رہے ہوں۔ رمضان کو اپنی بیڈ ہیبٹس کو چینج کرنے کا مہینہ بنائیے۔ رمضان ہماری زندگی کو چینج کرتا ہے۔ ہم عام دنوں میں صبح 4 بجے اٹھ کر کے ناشتہ نہیں کرتے ہیں، ہم عام دنوں میں دوپہر میں لنچ کرتے، رمضان میں نہیں کرتے۔ عام دنوں میں ہم رات میں سونے کا الگ معمول ہوتا ہے، رمضان میں الگ معمول ہوتا ہے۔ تو رمضان جس طریقے سے ہماری لائف کے شیڈیول کو چینج کرتا ہے، اگر ہم چاہیں، اگر کوئی ہمارا نوجوان لڑکا ہے جو کسی طریقے کا نشے کا شکار ہے، چاہے وہ نشہ اللہ معاف کرے شراب کا نشہ ہو، ڈرگس کا نشہ ہو، یا گٹکھے کا نشہ ہو، کسی بھی طریقے کا نشہ ہو، ایک اپنے آپ سے ایک پیمان کرو، ایک عہد کرو کہ اے اللہ میں رمضان میں اس بری عادت سے بچوں گا، اور ایک مہینہ ایمانداری کے ساتھ اس چیز سے پرہیز کرو، اور انشاءاللہ اگر ایک مہینہ ایمانداری سے پرہیز کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ باقی کے 11 مہینے بھی آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اپنی بیڈ ہیبٹس کو چینج کرنے کا مہینہ رمضان کو بناؤ میرے پیارے ساتھی، اور خاص طور سے رمضان کا سب سے قیمتی ٹائم اس کا آخری عشرہ ہے، اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ برباد کون سا عشرہ ہوتا ہے؟ آخری عشرہ۔ آخری عشرے میں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، کہاں؟ مارکیٹ آباد ہو جاتے ہیں، چلو صاحب عید کی خریداری ہو رہی ہے۔ ارے بھائی عید کی خریداری آپ پہلے کر لو، تھوڑی کمزور کر لو عید کی تیاری، عید کمزور ہو جائے گی چلے گی، مگر رمضان کا آخری عشرہ برباد ہو یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے پیارے نبی سب سے زیادہ محنت کس مہینے میں کس ٹائم میں کرتے تھے؟ آخری عشرے میں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے نبی رات بھر جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے، اور اعتکاف بھی اسی آخری عشرے میں آپ سسم کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں میرے ساتھیوں جب ہم بھوکے رہتے ہیں، اور ہر انسان چاہے وہ غریب ہو امیر ہو اس کو روزہ رکھ کر کے بھوکا رہنا ہے، یہ بھوکے رہنے کی تکلیف جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کے درد کا احساس ہوتا ہے جو اس لیے بھوکے رہتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اسی دنیا میں ایک ملک ہے فلسطین، اور اسی فلسطین کا ایک شہر ہے شہر غازہ، جہاں اتنی تباہی مچائی گئی ہے کہ جب ہیلی کاپٹر سے امدادی چیزیں اور فوڈ کے پیکٹ فوڈ کٹ جب بانٹی جاتی ہے تو ان غریبوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ پڑتے ہیں جن کے گھروں میں کئی دنوں کے بعد ان کو کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ تو اپنے اختیار سے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہے، ہم تو اس لیے بھوکے کہ اللہ کا حکم ہے، مگر اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اس لیے بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو گندا پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جو درختوں کے پتے چبا کر کے اپنی زندگی کو سروائیو کرتے ہیں، اور اس دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں میرے پیارے ساتھی۔ رمضان کا مہینہ ان کمزوروں، ان غریبوں، ان بھوکوں کے درد کا احساس ہمیں دلاتا ہے۔ بھوک کیا چیز ہوتی ہے یہ احساس ہمیں رمضان کراتا ہے، اور اسی لیے رمضان میں ہم غریبوں کی کثرت سے مدد کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، بہت لٹاتے تھے اللہ کی راہ میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت جبریل سے ملاقات کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام کو قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن سناتے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی کی سخاوت کا دریا بہت بہتا تھا اور بہت تیز ہوا کی طرح اللہ کے پیارے نبی خرچ کرتے تھے رمضان کے مہینے۔
تو ایک سبق یہ بھی رمضان کا ہم لے کر کے جائیں کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کریں، جو بھی نیکی کے مواقع ہیں ہم تلاش کریں اور آگے بڑھ کر کے وہاں ہم خرچ کریں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا میرے ساتھیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو کل سے انشاءاللہ یا پرسوں سے سایہ فغن ہونے والا ہے، یہ ہمیں اخلاص کا بھی درس دیتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں، دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ آپ روزہ ہیں کہ نہیں، اللہ کو معلوم۔ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نیکیاں بٹوین اس اینڈ اللہ، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ نیکیاں دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اس لیے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ روزے دار کے لیے الگ سے جنت میں ایک گیٹ ہوگا، جس گیٹ کا نام ریان ہوگا۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں مگر نمازوں کے معاملے میں تھوڑی ڈھیلائی کرتے ہیں۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں کیا کرتے ہیں، سحری کر لیے، اذان کی آواز سنیں، گھر میں ہی سوچے اب مسجد میں جائیں گے بہت ٹائم لگ جائے گا، گھر میں ہی فٹافٹ 2 رکعت سنت پڑھے، 2 رکعت فرض پڑھے، سو گئے۔ اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں بائی آرڈر پہلے نماز ہے، بعد میں روزہ ہے۔ اسلام میں پہلے نماز کی اہمیت ہے، بعد میں روزے کا نمبر ہے۔ آپ روزہ اتنے اہتمام سے رکھ رہے ہیں اور نماز آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے روزے کا مقصد پورا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اس لیے ہر نماز جماعت کے ساتھ، مارکیٹ میں ہوں، بازار میں ہوں، اپنے محلے میں جہاں پر بھی آپ ہوں، جماعت سے نماز پڑھیے۔ بہت مجبوری میں، کسی مجبوری کی وجہ سے ہی جماعت کو چھوڑنا ہے، اور یہ کوئی مجبوری نہیں کہ آپ سحری کر کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اس لیے فجر کی نماز میں بھی آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ چند باتیں رمضان کے استقبال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کا ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ، تراویح، تلاوت، جو بھی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دکھاوے سے، ریا و نمود سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس مسجد کے ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ مسجد میں ابھی کافی کام باقی ہے اور ایک اچھی خاصی رقم جو ہے مسجد کے اوپر قرضہ بھی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسجد کا برابر کام چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی آمد ہے، آپ اس مسجد کے تعاون کے لیے بھی آپ آگے بڑھیں اور دل کھول کر کے آپ اللہ کے اس گھر میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک میں اور اس دنیا میں جہاں پر بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ظلم و ستم کے شکار ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ان میں سے جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کر دے، ان میں سے جو بے گھر ہیں ان کی رہائش کا انتظام کر دے، ان میں سے جو لباس سے محروم ہیں اللہ ان کو بہترین لباس عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں ایمان اور سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو اس مہینے میں بیچارے اتنے مجبور ہیں، ان کے پاس افطار کا انتظام نہیں، ان کے پاس سحری کا انتظام نہیں، اے اللہ تو ان کے افطار اور سحری کا بہترین انتظام فرما دے۔ اے رب العالمین تو ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے دین کا کام کرنے والے تمام علماء کی حفاظت فرما، اور وہ ظالم جو ان مساجد کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان علماء پر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان ظالموں کی چالوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں انسانیت اور امن اور چین کو قائم کر دے۔ رب العالمین جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔